बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करते हैं और बिलखुसूस पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त गर्मा गर्मी है उसको क्या कूल डाउन किया जा सकता है। इस ज़िमन के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं वफाकी हुकूमत की वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं, और नैब तरामीम को लेके कि जब माजी के अंदर ये नैब तरामीम हो रही थी तो उस वक्त सिफारिशात क्या पेश की गई थी और इस पर कानूनी राय क्या है, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कादिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कादिर साहब, ये प्रॉपर्टी लीक्स के ऊपर भी आपसे बात करनी है, लेकिन आगाज़ कर लेते हैं नैब तरामीम केस के हवाले से। आप माहिर कानून भी हैं, क्या समझते हैं कि नैब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो सिफारिशात गई और जो केस गया हुआ है उसमें वफाकी हुकूमत की जो इनपुट है वो किस हद तक वैलिड है? देखिए, पहली बात तो ये कि नैब ऑर्डिनेंस, क्योंकि मैं खुद उसी कानून साजी का हिस्सा था, उसमें 3-4 चीजें हमने उसको चेंज किया। उसमें एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो अंग्रेज के वक्त से कानून चल रहा है, जिस बंदे ने अगर 2000 कत्ल किए है तो उसको 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं दिया जाता है, और 14 दिन भी एक साथ नहीं, 2-4 दिन करके। नेब की रिमांड डायरेक्ट 3 महीने की थी, 3 महीने में तो कचूमर बना देते तब का। कि मैं खुद उस कमेटी का हिस्सा था लॉ एंड जस्टिस का, उसमें हमने 2-3 चीजें चेंज किए जो कि हमारे किसी काम की नहीं थी, और वो सारा फायदा पीटीआई या इमरान खान साहब को होना था। एक ये तक कि हमारे यहाँ जो अंग्रेज के वक्त से कानून चल रहा है रिमांड का, यानी एक बंदे ने अगर खुदा न खास्ता 2000 कत्ल किया तो भी वो 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं दिया जा सकता है, मजिस्ट्रेट नहीं देता है। वो 14 दिन भी एक साथ नहीं है, 2-4 दिन या मैक्सिमम हफ्ता। यहाँ पे 3 महीने की रिमांड होती थी तो मुलजिम की वैसे कचूमर बना देते थे डॉक्टर आसिम रकीय साहब के सामने। दूसरा हमने उसमें ये कर दी है कि उसी सीआरपीसी में कानून है, सेक्शन 250 सीआरपीसी, अगर कोई पुलिस अफसर आपके खिलाफ एफआईआर झूठा दर्ज कर ले तो आप बरी हो जाए तो उल्टा उनके खिलाफ आप इसी सेक्शन के तहत जो ना आप मुकदमा कर सकते हो, जिसकी सजा 6 महीने है। वो हमने सजा उसको 5 साल और 10 लाख वगैरह वगैरह कर दिए। और तो अब ये समझ लो कि आसिफ अली जरदारी साहब इन चीजों से गुजर चुका था, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब गुजर चुके थे, डॉक्टर आसिम गुजर चुके थे, खुर्शीद शाह साहब से गुजर चुके थे, तो हमारे तो किसी काम के नहीं थे। और इस कवानीन का अगर फायदा हुआ तो पीटीआई को हुआ, क्योंकि जारी बात है इस वक्त सारे ये फेस कर रहे सब चीजों का, और फिर उसको भी उन्होंने अगर चैलेंज की है तो अगली आज कोर्ट को इमरान खान साहब का देख रहे हैं, आर्टिकल 10 है जो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में आइन का हिस्सा बनाया गया फेयर ट्रायल का, और उसका देखो फायदा सबसे पहले जो है ना वो किसी को नहीं मिला और इमरान खान साहब को मिला। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो लिंक के जरिए जो है ना उसको वो कर दे। ऐसे पाकिस्तान के 77 साल तारीख में कभी आपने सुना तक नहीं होगा। और ये नहीं कि ये कानून परसों बनाए तो उसको फायदा हुआ, ये तो कानून 2012 का बना है, मगर उसके बाद भी किसी हुकूमत, किसी सियासी पार्टी को ये फायदा नहीं हुआ। तो मैं ये समझ रहा हूँ फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई आगे पीछे करता है तो कोई मसला नहीं है, हमें तो कोई इतराज नहीं है। अच्छा कादिर खान मंदोखेल साहब, आपका एक बयान बड़ा चला, बड़ा डिस्कस हुआ, इसमें आपने कहा कि बहुत जल्द हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास होगी और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ले उड़ेंगे। आप इस बयान पर आज भी कायम हैं? दोबारा जरा प्लीज कर दे। एक आपका बयान का बड़ा चर्चा चला जिसमें आपने कहा कि बहुत जल्द हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ले उड़ेंगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि बहुत जल्द हुकूमत पीपल्स पार्टी का। मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और वो वहां से खैबर पख्तूनख्वा से तो सीट हार चुका था, लाहौर वाला भी रिजल्ट कोई खास नहीं था, तो यूं जो ना वो रेस से दूर हो गया। अब यहाँ को जो पाकिस्तान को मिल गया पीपल्स पार्टी को, यानी हमें पंजाब उनके जो हुकूमत इस वक्त नवाज शहबाज शरीफ साहब चला रहा है, तो मैं इस बात पे कायम हूँ कि नवाज शरीफ साहब 28 तारीख को सदारत शहबाज शरीफ इस्तीफा दे चुका है, और उसके बाद वो चंद महीने बाद उनको ये कहेगा कि आप वो असेंबली तोड़ रहे हैं। तो कौमी असेंबली तोड़ने से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम उनको होगा, क्योंकि पंजाब में 141
असम्बली की सीट है 190 बन जाता है और 169 में जो है ना वो वज़ीर आज़म बन, तो मैं समझ जिसके पास ये होगा। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब इस रेस से दूर है और अगर कौमी असम्बली की दोबारा इलेक्शन होगा वो ये इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप इत्तेहादी जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, और आप ये समझते हैं कि जिस जमात के साथ आपने इत्तेहाद करके वफाक की हुकूमत बनाई हुई है वो कौमी असम्बली को तोड़ने की बात करेंगे? देखिए, ये तो मैं पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ, मेरी एक ज़ाती राय है, मैंने ये कही है, तो अब जिसको अच्छा लगे जिसको नहीं लगे मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा ये ख्याल है, बहरहाल वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये आपका ख्याल है, इंफॉर्मेशन है? फिलहाल तो आप ख्याल ही समझ लें। नहीं फिलहाल। अच्छा, ये जो दुबई लीक्स आ गई है जी, ये प्रॉपर्टी लीक्स जो आ गई है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो ये कोई नई बात नहीं है, इसमें जो बच्चों का जिक्र है बिलावल का और बख्तावर का और आसफा का, ये आपको पता है कि जब बेनजीर भुट्टो शहीद जलावती की जिंदगी गुजारी थी आसिफ अली जरदारी साहब दुबई में, तो ये उस वक्त की जायदाद है। ये जायदाद बाकायदा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में और इनके असासों में ये जाहिर हो चुका है। इसमें नई कौन सी बात जो है ना ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है तो फलां हो गया, ये हो गया, होगा 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का होगा, तो हमारे तो पहले से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में मौजूद हो और ये हमने असासे जाहिर कर दी। इसमें कोई नई बात और इसमें कोई सस्पेंस वाली या सनसनीखेज क्या है उसमें कोई बात। कादर बंदूखेल साहब, आप ठीक बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनके डिक्लेयर्ड हैं असासे तो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है तो ठीक है। अब इसमें एक लंबी फहरिस्त है, क्या ये मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर तहकीकात करेगी, क्रॉस मैच किया जाएगा कि इस शख्सियत के जो डिक्लेयर्ड असासे हैं उनमें ये असासा मौजूद है या नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई होगी? मेरे ख्याल में अगर नहीं हुई होनी तो होनी चाहिए, तलबा कर रहा हूँ। उसकी वजह तो अरकान असम्बली या सेनेट है, उन्होंने अगर असासे डिक्लेयर नहीं किए, आपको याद होगा फैसल वाडा साहब की जायदाद को मैंने चैलेंज किया था उस वक्त, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं जिनकी डिक्लेयर नहीं है, और जो अगर सियासत में नहीं है तो वो भी उसके लिए, क्योंकि कतरन है इलेक्शन कमीशन के अपना BR के जो रूल है उसमें जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टी आपने डिक्लेयर करना है, तो वो अगर जो आम लोग है, बिजनेसमैन है, सियासत से वास्ता नहीं है, तो उसको भी डिक्लेयर करना होगा। जाहिर करता है उस सिलसिले में जो ना पाकिस्तान को टैक्स जाएगा। 11 अरब डॉलर कोई मामूली सा अमाउंट तो नहीं है, समझ रहा हूँ कि जरूर उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और बल्कि इसमें तो ज्यादा कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस तो है ही नहीं है। उनकी जो रिटर्न है बिहार में इनकम टैक्स के वो सारे वो चेक कर दे, अगर उनके डिक्लेयर है तो ठीक है, नहीं डिक्लेयर तो वापसी जारी कर दे, उनसे टैक्स वसूल किया जाए। तो आप पाकिस्तान इस हाल में है तो ये हमारी इकोनॉमी में जो मोहतरमा शहीद ने तो जलावतनी काटी, जरदारी साहब ने जलावतनी काटी, उनकी मजबूरी थी, बाहर रहे जायदाद बन गई। जिन्होंने जलावतनी नहीं काटी उन्होंने इतनी महंगी जायदादें बैरून मुल्क में बनाई हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करते, पाकिस्तान के अंदर उन्हीं जायदाद के एवज वो इंडस्ट्री लगाते, तो क्या आज हालात तब्दील ना होते? देखिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हो, लेकिन आप उस पर कतरन नहीं लगा सकते हो। आपके पास कानूनी कि अगर उन्होंने अपने टैक्स में डिक्लेयर नहीं किए तो आप उसे टैक्स जुर्माना लगा ले। ये पाबंदी तो आप नहीं लगा सकते कि कोई आदमी पाकिस्तान से बाहर जायदाद बना है, बहुत सारे दुनिया भर में पाकिस्तानी है, उनकी जायदाद है, और अगर उन्होंने डिक्लेयर की है तो कोई इशू नहीं। आपके पास एग्जांपल फैसल वाडा साहब का मौजूद है, और उसने डिक्लेयर की है, वो आज भी मुख्तलिफ चैनल पे कहते हैं मेरे डिक्लेयर है, मेरा क्या मसला है। तो जिनके डिक्लेयर है उनकी तो कोई मसला नहीं है, जिनके डिक्लेयर नहीं है उनको जुर्माना लगाने चाहिए उनके खिलाफ, और उनको नोटिस जारी करने चाहिए, टैक्स वसूल करना चाहिए। हाँ, आपकी बात ये इस लिहाज से बेहतर है, अगर ये लोग पाकिस्तान में करते हैं 11 अरब डॉलर, हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के फॉर्म पड़े हुए हैं, तो 11 अरब डॉलर तो अच्छी खासी है। तो या न सिर्फ जायदाद होगा बल्कि जायदाद के साथ जो लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई चौकीदार होगा, कोई माली होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, तो उस लिहाज से रोजगार भी बढ़ेगा। तो अब क्या वो कानूनी कदगन तो नहीं है, ऐसा वैसे कानूनी कदगन नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पे अगर ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया होता तो बहुत अच्छी बात होती। बहुत शुक्रिया कादर खान बंदूखेल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक साथ कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ سیاسی منظرنامے پہ جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف عوامی حمایت کو لے کے ملین مارچ کی بات ہے، دوسری طرف عوام کو سڑکوں پہ نکالنے کی بات ہے، تیسری طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم سرمایہ کاری کو لے کے آ رہے ہیں اور پاکستان میں استحکام آ رہا ہے اور ہمارے مخالفین اس بات سے جلتے ہیں، اس لیے وہ مختلف پروپیگنڈے کر رہے ہیں. ہمارے وزیر اطلاعات نے بھی یہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کیا ہو رہی ہے، پاکستان میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، خوشحالی پاکستان کے اندر آ رہی ہے، عوام کو سہولیات ہم فراہم کر رہے ہیں. تو ہمارے مخالفین بے جا اس وقت بانسری بجا رہے ہیں اور وہ صرف واویلا کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری ترقی سے خوش نہیں ہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران صاحب اس وقت اگر دیکھا جائے، ہم بات کر رہے تھے، قادر خان مندوخیل صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، تو 11 ارب ڈالرز کی اب تک کی تفصیلات ہیں کہ پاکستانیوں کی جائیدادیں باہر موجود ہیں، ہزاروں لوگ ہیں. لیکن اگر نامور لوگوں کی بات کی جائے تو اس وقت سٹنگ جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، ان کی تینوں بچے جو ہیں ان کی جائیدادیں ہیں، اور وہ توجیہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جلاوطنی کی زندگی گزاری تھی تو اس لیے وہاں پہ جائیدادیں خریدیں. اب اس پہ قانونی طور پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ اگر کوئی باہر جائیداد خریدنا چاہے، لیکن ڈیکلیریشن میں اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر کویسچن مارک تو لگیں گے. اب اس کے اوپر آپ اخلاقی طور پہ جواز سمجھتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ہوتی، اگر پاکستان میں آپ نے سیاست کرنی ہے تو یہ پرچار اگر پاکستان میں آپ انویسٹمنٹ کر کے کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اندر ہی جینا مرنا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا؟ دیکھیے، کسی کو اگر ہم کہیں کہ جی آپ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں اور ہمارے اپنے پیسے جو ہے وہ باہر پڑے ہوں یا ہم نے اپنی انویسٹمنٹ باہر کی ہوں، تو پھر جو ہے وہ جب تک آپ دعا کروائیں کسی سے اور کہیں کہ میٹھا اس کو کہیں چھوڑ دے اور وہ میٹھا آپ خود بھی زیادہ کھاتے ہوں، تو پھر ممکن نہیں ہے، پھر اس دعا میں اثر نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ ہماری بات میں اثر پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی جائیدادیں باہر ہیں ملک میں، ہمارے اپنے بچے باہر ملکوں میں رہتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور ہم یہاں اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں اور حکومت سے فارغ ہوتے ہیں تو بھی باہر چلے جاتے ہیں. کوئی اور خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بھی ہم باہر رہتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہماری بات بھی یقین نہیں کیا جاتا. یہاں ہم صرف جو ہے پاکستان میں قبرستان بنائے ہوئے ہیں آبائی، اور وہ ہم تدفین کے لیے آتے ہیں یا پھر حکومتوں کے لیے آتے ہیں حکومتیں کرنے کے لیے. تو یہ اگر یہ تھوڑا سا رویہ تبدیل کر دیں، یہ انویسٹمنٹ اگر جائز ہے یا ناجائز ہے، ان اینی کیس اگر پاکستان میں یہ اگر اسپینڈ کی جائے، پاکستان میں یہ اس کا جو ہے نا سرکولیشن ہو، تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچے گا ہی نا. تو یہ فائدے ہم نے باہر کے لیے رکھے ہوئے ہیں، فرانس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے کامران صاحب بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہاں پر قبرستان ہے، سب دفنانے کے لیے آتے ہیں یا کچھ مہمان خانے کے لیے آتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ اتنی بڑی جائیداد ہے 11 ارب ڈالر. اب ان کی یہ جائیداد لازمی بات ہے انہوں نے کوئی کچھ نہ کچھ تو کاروبار کیا ہوگا نا جس سے آئے گی. وہ کاروبار کون بتائے گا اس قوم کو؟ کون بتائے گا؟ میں ابھی آپ سے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کی ہے، انہوں نے کہا نہیں. میں کہ اس لسٹ میں فلاں فلاں کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں. تو میں کہ جن کی ہے ان سے پوچھے گا کون؟ دیکھیے، یہ پوچھنا جو ہے وہ آپ کے ملک کے جو اینٹی کرپشن سے ملتے جلتے ادارے ہیں، جس میں نیب بھی شامل ہے اور اینٹی کرپشن ہے، FI ہے، ان کا کام تھا. مگر وہ ان سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں. آپ کے ملک میں جو ہے پالیٹیشین کرپٹ ہے، افسر کرپٹ ہے. افسر جو ہے نا وہ ہر طرح کا 3 طرح کا افسر ہوتا ہے. عدالتی افسر بھی اس میں شامل ہے، بیوروکریسی بھی شامل ہے اور افسر بھی. جس کو دیکھیں آپ کو جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی پرابلم نظر آئے گا. پرابلم بڑا آسان ہے پتہ چل جانا کہ میرا باپ کیا کرتا تھا، میرا دادا کیا کرتا تھا اور میں کیا کرتا ہوں، اور میں نے انکم ٹیکس کتنا دیا ہے. اس سے سارا کچھ جو ہے نا سامنے آ جاتا ہے. میرا باپ جو ہے نا اگر مزدور آدمی تھا تو پھر جو ہے نا پھر میرا کوئی تیل کا کنواں ہے تو پھر تو اور بات ہے. یا میرے باپ کی 1 آدھ جائیداد تھی اور اس کے بعد میں 2 کر سکتا ہوں بہت محنت سے، 3 کر سکتا ہوں. اگر یہ بلین ڈالرز میں جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ اس طرح کی جو ہے نا غیر معمولی لک کے پیچھے جو ہے نا کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے. کامران صاحب، اگر آپ دیکھیں نیب ترامیم جو کی گئی ہیں، تو نیب ترامیم کو لے کے سپریم کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے، وہاں پہ اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ متاثرہ فریق ہے تو اس کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وفاق متاثرہ فریق نہیں ہو سکتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق متاثرہ فریق ہے؟
متاثرہ فریق نہیں ہے، مگر ایک اور سینس میں اس کی جو آگے چیلنج کرنے کی جو اس کے پاس وہ ہے، میرا خیال ہے موجود ہے. میں وہ جو آج والا جو ڈیولپمنٹ تھی عطر منڈلا صاحب کی اور چیف صاحب کی، اس میں میرا خیال ہے کہ چیف صاحب والے اس خیال کا حامی گو کہ وہ متاثرہ فریق نہیں ہے، مگر سٹل جو ہے نا وہ چونکہ ایک وفاقی قانون کو جو ہے اس حوالے سے جو ہے نا اس کو انڈو کیا گیا ہے، تو وفاق بھی جا سکتا ہے، مگر اسٹرکٹو سینسو سٹل جو ہے نا وہ ایگریوڈ میں نہیں آتا. مگر کیونکہ اس کو ان اینی کیس جو ہے نا اس کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، مگر قانون چونکہ اس کا ہے وفاق کا ہے تو اس لیے اس کو چیلنج کر سکتا ہے. یہ اس حوالے سے جو ہے چیلنج کرنے کا اختیار بہرحال اس کو ہے. اچھا کامران صاحب، دو چھوٹے چھوٹے سے میرے سوال ہیں. مولانا صاحب نے پشاور کی تقریر مولانا صاحب کی ہم نے سنی، مولانا صاحب نے بڑے کھل کے ساری چیزیں بیان کی. اس کے بعد بھی مولانا صاحب کھل کے آج بھی کل بھی ہمیشہ بولتے ہیں. مولانا صاحب اس حکومت کو ناجائز کہتے ہیں، یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، یہ 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی. آج وزیر اعظم سے، اسی 47 فارم کے وزیر اعظم سے آپ کے بڑے اہم ترین جو ہیں سیکرٹری غفور حیدری صاحب کی ملاقات، کیا یہ ملاقات اچانک تھی، ارینج ملاقات تھی؟ ایک تو اس میں قوم جاننا چاہتی ہے، اور دوسرا حافظ حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہیں پر نرم گوشہ ہے، نہ یہ تحریک جماعت بین ہوگی اور نہ ہی اس کے بانی کے خلاف کوئی ایسا کام ہوگا. اس میں ایسا ہے کہ حیدری صاحب جو آج ملے ہیں بلوچستان کے زمینداروں کے حوالے سے ملے ہیں، تو آپ اس کو دو ٹرمنالوجیز ہیں نا، ڈیفیکٹو ہے اور ڈی جورو ہے. تو آپ اس کو ڈی جورو مانیں یا نہ مانیں، مگر ڈیفیکٹو تو ہے نا پرائم منسٹر. صدر کو آپ ڈی جورو مانیں یا نہ مانیں، مگر وہ ڈیفیکٹو تو ہے. تو ڈیفیکٹو کے ساتھ بعض اوقات آپ کو ملنا پڑتا ہے. جیسے اس طرح سے مشرف سے بھی ملتے تھے، اس طرح سے آپ ضیاء سے بھی ملتے تھے، اس طرح سے ایوب خان سے بھی ملتے تھے، سکندر مرزا سے بھی ملتے رہے ہوں گے. تو یہ کہیں نہ کہیں پھر آپ کو ڈیفیکٹو کے ساتھ جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی رابطے میں آنا ہے. آپ اس کو جائز کہیں یا نہ کہیں، مگر اس ناجائز کے ساتھ بھی آپ کو بعض اوقات بعض معاملات میں ملنا پڑتا ہے. تو وہ آج زمینداروں کا مسئلہ تھا، اس حوالے سے حیدری صاحب اور ان کے ساتھ کچھ ایم این ایز یا اور پارلیمان کے ممبر جو ہے نا وہ گئے تھے. مجھے اس معاملے کا پتہ ہے، مگر وہ اس بات پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ ڈی جورو اور ڈیفیکٹو والی بات پہ. ڈیفیکٹو یہ یقیناً ہے، وزیر اعظم ہیں، اس کو تو انکار نہیں کر سکتے، مگر جائز وزیر اعظم نہیں ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کے دل میں جے یو آئی فے کے لیے ابھی بھی ایک نرم گوشہ موجود ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پیش اپ ہو جائے گا. ایک طرف آپ اعلان کرتے ہیں جلسہ کرنے کا، آپ کو بھی اجازت نہیں ملتی لیکن آپ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی کوئی پریشر نہیں آتا. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جلسے کی اجازت مانگتی ہے، ملتی نہیں ہے، جلسہ کرنا چاہے گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو مخالف تو دونوں ہیں، لیکن آپ کے لیے رویہ اور ہے، ان کے لیے اور ہے. اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ ان کا خوف ہے. ہمیں گرفتار تو کر کے دیکھیں نا، ہمیں 4 گھنٹے تو مار کے دیکھیں. اس کی وجہ خوف ہے، ملے ہوئے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو پورے اعتماد دلاتا ہوں اس بات پہ کہ ہماری کوئی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آپس میں، مگر وہ ہمیں جیل میں تو ڈال کے دیکھے نا، پھر دیکھتے ہیں. اچھا چلیں یہ تو بتا دیں، مولانا صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے امکانات ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ ہم ان سے بات، ہمارا کوئی ابھی تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مگر ہم بات کرنے سے انکاری بھی نہیں ہے. ان کی سپیچ آپ نے سنی ہوگی جو نیشنل اسمبلی میں کی تھی، انہوں نے فرسٹ سپیچ تھی ڈیٹیل. تو ہم ان سے بات کرنے سے انکاری نہیں ہے، مگر ہوتا ساتھ یہ ہے کہ ایک طرف وہ ایک وفد بھجواتے ہیں، بلکہ نہیں، وہ آج علی امین گنڈا پور کو تو منع کر دیا گیا نا کہ تم نے آج کے بعد یہ بالکل حرکت نہیں کرنی. اس سے پہلے مروت صاحب نے پشین کے جلسے میں جو ہے نا وہ گڑبڑ کی سب کو منع. لیکن آپ کو بھی پتا مروت صاحب بھی سائیڈ لائن کر دیے گئے. مروت صاحب کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. بہرحال وہ ان کی پارٹی کا ذاتی، ان کا پارٹی کے اندر کا معاملہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کو سائیڈ لائن کریں یا کس کو جو ہے وہ سامنے رکھیں، مگر بہرحال اگر کچھ ایشوز پہ اگر ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس طرح سے علی امین کرتے ہیں یا جس طرح سے مروت صاحب کرتے ہیں.
آپ کی جماعت جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت کا ارادہ رکھتی ہے یا اس پہ ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں؟ ابھی تک سوچ بچار بھی شروع نہیں ہوئی. ہم ابھی تک جو ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ جو ہے اپنا تحریک چلائیں. ہم نے پچھلی دفعہ کا جو ہے وہ کوئی اچھا تجربہ نہیں دیکھا. جو تحریک چلانے والے تھے وہ باہر ہیں اور جو تحریک میں جو ہے نا وہ رش دیکھنے آتے تھے, لوگوں کو دیکھنے آتے تھے یا تقریر کرنے آتے تھے, وہ اندر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ ہوں اور وہ اپنے پاؤں پہ ہوں. لاہور اسلام آباد کب ہو رہا ملین مارچ؟ اس میں فرسٹ کو جو ہے وہ مظفر گڑھ کی طرف ہے. مولانا صاحب ابھی کل فیصل آباد میں تھے. تو اس کے بعد کیونکہ لاہور جو ہے وہ تقریباً فائنل ہوگا اور اس لاہور فائنل ہوگا معاملہ انشاءاللہ. تو اس دفعہ اسلام آباد نہیں لاہور فائنل ہوگا. لاہور فائنل ہوگا اور لاہور سے شاید اٹھیں گے اور پھر اس کے بعد اچھا کامران صاحب, قادر خان مندوخیل صاحب تھے, انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی کہ صدارت لے لی میاں نواز شریف صاحب نے, کیونکہ 26 کو جو اجلاس ہے اس میں صدارت ان کو مل جائے گی پارٹی 28 کو, اور اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کو توڑنے کا کہیں گے میاں شہباز شریف صاحب کو. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ میاں صاحب آئیے ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن کریے, چھوڑیے یہ اس طرح کی لولی لنگڑی حکومت. مگر وہ میاں صاحبان کو شاید اس وقت اچھا نہیں لگی ہماری بات, ورنہ بنتا یہی تھا کہ ہم حکومت نہ لیتے اور ہم نے نہیں لی. باقی بھی ہے جو ہمارے سابق اتحادی ہیں وہ حکومت نہ لیتے. جس کے پاس میجارٹی آئی تھی اس کے پاس جانے دیتے, دیکھی جاتی پھر کیا ہوتا ہے, وہ چلاتے. حکومت تو بہرحال ہمارا حق نہیں بنتا تھا, ہم نہیں ہیں اس میں, باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. آپ کو میں ایک چیز بتا دوں آپ کے ریکارڈ کے لیے, بلوچستان کی 16 سیٹیں ہیں, 16 میں سے 14 پہ ہم نے کنٹیسٹ کیا تھا. ایک محمود خان صاحب کے لیے ہم نے ان کے احترام میں جو ہے نا وہاں پہ کینڈیڈیٹ اپنا وڈرا کیا تھا, ایک کسی اور وجہ سے شاید جو ہے نا وہ ہم نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا. 14 میں سے جو ہے وہ 16 میں سے 14 پہ کنٹیسٹ کیا اور 4 ہم کو جیتا ہوا ڈکلیئر کیا گیا ہے اور 5 سیٹیں ہیں جہاں پہ ہم رنر اپ ہیں. یعنی ہمارا جو بنتا تھا کلیم بلوچستان ٹوٹل ہم نے 9 سیٹیں ہم تقریباً جیتے ہوئے تھے, جو 5 سیٹیں اٹھا کے کسی اور کو دے دی ہیں اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ریزرو سیٹس بھی ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. تو یہ رزلٹ ہے بلوچستان کا. اور اسی طرح سے صوبہ خیبر پختونخوا کا, ادھر بھی دیکھیے کہ رنر اپ کون ہے, ہر سیٹ کے اگینسٹ رنر اپ کون ہے اور کتنی سیٹوں پہ 1000 کے مارجن یا لیس دین 1000 کے مارجن سے ہے, اور کتنی سیٹوں پہ جو ہے نا یہ بھی وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہاتھ نہ ملانے کی, کے پی کی حد تک کے نتائج پہ. کیونکہ اگر آپ رائیولری دیکھیں تو وہ تو انہی کے ساتھ ہی زیادہ بنتی ہے نا, اگر رنر اپ اور جیتے ہوئے کو دیکھیں. نہیں, ہماری 3 صوبوں میں ہمارا جو ہے نا وہ بنتا ہے. ایک سندھ میں ہمارا وہ بنتا ہے, سندھ میں جو ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک آنے چاہیے تھے, اور وہ آپ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی خود بھی شاید یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہمارا وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ہے. بلوچستان میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5 سیٹیں جو ہے نا 16 میں سے 4 ہمیں دے دی گئیں, 5 پہ ہمیں رنر اپ جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا گیا. ہم نے 14 پہ وہ کیا تھا, تو 4 اور 5 9, باقی 3-4 سیٹیں رہ جانی تھی. وہ ایک ایک کر کے کسی کے بھائی ایک اختر کے پاس چلی جاتی, ایک نون کا آ جاتا, ایک پیپلز پارٹی کا آ جاتا, جس کو انتظام کے تحت جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر کر دیا گیا سارا. تو آنے والے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ حکومت اس بجٹ کے بعد تک رہے گی؟ اس حکومت کے جو ہے نا شاید مجھے لگتا ہے کہ 2-3 مقاصد میں کچھ ایکسٹینشنز تھیں اور کچھ شاید بجٹ کا ہو سکتا ہے. تو وہ جو کچھ بھی کرے گی, اگر وہ ایکسٹینشن کی طرف بھی گئی تو کوئی اچھا نام نہیں کمائے گی, اور بجٹ کی طرف بھی گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی یا کوئی بہت اچھائیاں ہو گئی ہیں ان کی حکومت میں, شاید اور دودھ کی نہریں بہنے لگ گئی ہیں, وہ بجٹ کے ساتھ ہی وہ بھی جو ہے نا غبارے سے ہوا نکل جائے گی. اچھا کامران صاحب, وہ آپ جو ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ یہ بھی تھا نا کہ ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کی بجائے ان کی عمر کو بڑھا دیا جائے کہ وہ کس عمر تک رہ سکتے ہیں, تو وہ آئینی ترمیم کے نتیجے میں تھا. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ نشستیں جانے کے بعد وہ معاملہ بھی کٹائی میں پڑ گیا؟
وہ معاملہ یقیناً کھٹائی میں ہے، مگر یہ جو ہے نا وہ حکومت نے اس بونڈے انداز میں یا تو جان بوجھ کے یا کسی بدنیتی کے تحت یا بے وقوفی کے ساتھ جس انداز میں کیا ہے اس میں ججز کے لیے رسوائی کا سامان کیا. تو آپ کی اپنی جو نشستیں کم ہوئی ہیں، یعنی اپنی وہ جو اضافت میں ملی ہوئی تھی وہ کم ہوئی ہیں، تو وہ فیصلہ آپ ٹھیک سمجھتے ہیں جب تک اس پہ کلی طور پہ فیصلہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے میں نے اس کو کنٹیسٹ کیا ہے، میں اس کو کنٹیسٹ کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور آپ کہیں مقابلہ کر رہے ہیں تو مقابلہ ہم دو کے درمیان ہے. کوئی شخص جب اس سیٹ کے اگینسٹ مقابلہ نہیں کر رہا تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ سیٹ اس کو دی جائے. میرا اپنا جو ہے موقف یہ ہے. اب عدالت اس موقف سے اتفاق کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اچھا ایک چیز، آج آپ نے وہ نیب ترامیم والا کیس کی سماعت ساری سنی ہوگی، سارا دیکھا ہوگا. اب عدالت نے ویڈیو لنک کے ذریعے بانی تحریک انصاف کے نے جو دلائل دینے ہیں، جو اس میں پیشی ہے، جو بھی معاملہ ہے اس میں انہوں نے کہا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس حکم کو اس پر عمل کیا جائے گا؟ عمل کیا جانا چاہیے. یہ تو سپریم کورٹ ہے نا جی. اگر کوئی سول جج کا حکم ہوتا، کسی میجسٹریٹ کا حکم ہوتا تو اس کے اوپر بھی اگر وہ حکم ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے یا آپ اس کو چیلنج کرنا. لیکن گتا کہ کے لیے معذرت چاہتا ہوں کامران صاحب، اس سے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکی تھی بارہا، لیکن توجیحات پیش کی جاتی رہی ہیں اڈیالہ سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے، غلط طور پہ پیش کی جاتی رہی ہیں. اگر کوئی آرگیو کرنا چاہتا ہے ان پرسن، دیکھیے یہاں پہ سپریم کورٹ میں تو کم از کم یہ رواج تو ہے کہ اسالتاً یا وکالتاً آپ کم از کم 4 رجسٹریوں پہ آپ وہاں سے پیش ہو سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے نا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ وہ ایک وکیل صاحب نے اپنے آفس سے آرگیو کیا تھا. تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو کوئی شخص اگر وکیل کے ذریعے آرگیو نہیں کرنا چاہتا، خود اپنے دلائل دینا چاہتا ہے، تو اگر وہ جیل میں تو جیل سے کر لے. میں آپ کے ساتھ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ بات کر رہا ہوں نا، تو آپ بھی جو عدالت بھی کر لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی. اگر میں 1% کہتا ہوں، ایسا اللہ کرے ایسا نہ ہو، عدالت کے حکم پہ عمل ہو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی، جیل خانہ جات ہوگا یا کوئی اور؟ دیکھیے 2 باتیں میں اس وقت میرے ذہن میں ہیں کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ حکم پہ عمل درآمد نہ ہو، اور اگر عمل درآمد نہ ہوا تو اس میں وفاقی حکومت بھی ذمہ دار ہوگی، اور کیونکہ اٹارنی جنرل پیش ہیں اور ان تک معاملہ کنوے ہو گیا، اور پنجاب حکومت چونکہ ان کی اڈیالہ ان کے جورسڈکشن میں، تو اگر کوئی لیم ایکسکیوزز آتے ہیں تو یہ ان کے درمیان یہ ایشو آ سکتا ہے ان کے درمیان. مگر اس کے ساتھ ایک اور ایشو بھی آ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیورنگ دی آرگومنٹس کوئی ایسی جو ہے نا صورتحال نہ ہو کہ جس سے کوئی برا تاثر جائے، تو اس میں جو ہے وہ احتیاط لازم ہے. ایون عمران خان صاحب کو بھی کہ وہ آرگو کریں تو ادب کے احترام کے دائرے کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی جس نے بھی جو دلائل دینے ہیں وہ ادب کے پیرائے کے اندر ہی وہ اپنے دلائل اور ریمارکس دیں. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی محمد خان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کردار ادا کریں تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھانے کے حوالے سے اور ٹیبل ٹاک کی جائے تاکہ معاملات کو حل ہو. اب یہ آوازیں جو ہیں یہ اس طرف سے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں ابھی سے، اور ایسے افراد یہ بات کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک جماعت کے اندر رائے یہ پائی جاتی ہو کہ اصولوں والے آدمی ہیں. تو جب وہ یہ بات کریں گے تو کیا اسے مجموعی طور پہ پارٹی کا تاثر سمجھا جائے گا یا انفرادی طور پہ؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ 2 دن پہلے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ایک بات کی تھی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. عارف علوی نے بھی کہا تھا مذاکرات کریں گے، ڈیل نہیں کریں گے. اور یہ مذاکرات اس قوم کے لیے کیے جائیں گے، مذاکرات اس قوم کی بہتری کے لیے کیے جائیں گے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سٹیک ہولڈر ہمیشہ حکومت ہوتی ہے. حکومت کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، حکومت کو جو ہے وہ اپنے انداز بیان کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، حکومت کو اپوزیشن کو منانے کے لیے کچھ نرم رویہ رکھنا پڑتا ہے، حکومت کو اپوزیشن کو ساتھ رکھنے کے لیے کچھ اچھے طریقے اپنانے پڑتے ہیں. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا. آج کابینہ کے اجلاس کے بعد پھر اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. آج کسی بھی معاملے میں اس کے بعد 2 پریس کانفرنسیں ہوئیں، اس میں بھی یہی کام کیا گیا. کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس میں یہی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے اپوزیشن حکومت ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اگر آپ نے موجودہ وقت میں کٹھے چلنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے. ہاں
تنقید بھی کریں, جہاں پہ تنقید کا وقت ہے, جہاں پہ تنقید بنتی ہے وہاں پہ تنقید کریں, لیکن کم از کم ایوان کو مچھلی منڈی نہ بنائیں.